अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको कुरान पाक के मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ जो हैं वो मिल रहे हैं, जिसमें आसान कुरान कोर्स लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा और आसान ग्रामर कोर्स हमारी लाइव ज़ूम क्लासेस जो हैं वो पेश ऑलरेडी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, जिसमें हम कुरान पाक के अल्फाज़ की पहचान और अल्फाज़ के मायने जो हैं वो हम याद कर रहे हैं। तो आज हम एक आपके पास जो और प्लेलिस्ट हमने मुतारिफ़ करवाई है, वो तजवीदुल कुरान की है। इस तजवीदुल कुरान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं आपको इसकी तारुफ़ी वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि इसकी अफ़ादियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो हैं वो अगर इस कुरान पाक को खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाब जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और हम अल्लाह ताला से एक बेहतरीन ताल्लुक जो है वो बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो हमारी इस प्लेलिस्ट को तजवीद की शुरू से देखना शुरू करें, ताकि आपको तमाम के तमाम जो तजवीद के लेसन्स हैं, आपको उनके बारे में पता चल सके और आपको सीखने का भरपूर मौका मिल सके। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज की हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप लोग जो है वो वहाँ से पुराने लेक्चर्स को ज़रूर सुनें, ताकि आप लोगों की जो है वो प्रैक्टिस हो सके। अपनी क्लास के आगाज़ से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अच्छा, आप लोगों में से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लोगों में से वो लोग सिर्फ अपने हैंड रेज कर दें कि जो आप समझते हैं कि मैं जिनसे क्वेश्चंस कर सकता हूं, ताकि वो लोग जो खाली एज ए लिसनर इस क्लास में शामिल रहना चाहते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और कोशिश करूंगा कि आसान सवाल ही पूछूं मैं। ऑलराइट, मैं आपसे जो पहला सवाल कर लेता हूं। सिस्टर नाजी, अगर आप मुझे ये बताएंगे कि हमने एक उसूल पढ़ा था, हमने लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से क्वेश्चन कर लिए थे कि हमने जो इजहार के लिए आप लोगों ने बताया था कि जब हम भी हरूफ हल्की आते हैं तो उसमें इजहार किया जाता है नून साकिन या तनवीन के बाद। तो इख्वा का जी आप मुझे कानून बता सकते हैं? जी जैसे तनवीन के पास या नून साकिन के पास हरूफ के बाद जैसे 15 अल्फाज हरूफ है, उसमें से कोई भी हरूफ आ जाए, जैसे ब ता सा जीम दाल लाल जा सीन शिन स्वाद दुआ त ज़ फ काफ काफ। माशाल्लाह, तो हमें नून की आवाज को छुपाना है, जाहिर नहीं करना बिल्कुल ठीक है, उसको हम इख्वा कहते हैं। आपने है। बिल्कुल इख्फा सही कहते बताया। हैं। जी। और आपसे अगर मैं ये पूछूं कि इसके लिए मैंने एक जुमला तैयार किया था और आपको कहा था कि इसको याद करने के लिए इन 15 हरूफ को हम कैसे याद रख सकते हैं। जी, आप क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये जो अभी 15 हरूफ बताए हैं, इसके लिए मैंने जी एक जुमला बनाया था। उस जुमले के आपको हमने किस तरह से, मतलब ये अल्फाज जो हैं वो या हरूफ जो हैं ये हम ये याद रख सकेंगे? जैसे कि हरूफ हल्की के 6 अल्फाज को छोड़ के बाकी सब, और फिर इजी जाएगा उसके लिए भी, हरूफ हल्की के 6 अल्फाज को छोड़ के ठीक है, एक तो बाकी हरूफ याद कर हल्की के सकते हैं। 6 अल्फाज छोड़ दें। और और जैसे कि अलिफ वाव या लाम मीम नून, ठीक ये है, एक अल्फाज हम अब लाज ये हरूफ का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं मैं बता आपको देती बताता आपको। हूँ। जी एक थे हरूफ हल्की, जो 6 हरूफ हैं, जी अलिफ हा आइन हा लाजिम। इन खा, ये निकाल दिया। उसके बाद हरूफ यरमलून थे। जी हरूफ यरमल। हरूफ जी मुझे यरमलून जो थे वो भी 6 हरूफ थे। जी जी हर यरमलून जो है ये कोई अरेबिक का वर्ड नहीं है, बल्कि या रा, इसी तरीके से मीम जी लाम वाव नून, इनको मिला के एक हर्फ जो है वो बना दिया गया। तो इनको हमने कहा कि ये अगला हमारा कानून है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इन हरूफ को भी निकाल दें। और एक और जी हमारा जो चौथा कानून है, उसमें एक हर्फ सिर्फ आता है जिसको हम बा कहते हैं, तो वो जी आप निकाल दें। ठीक है। अच्छा, जी इसके अलावा जो बाकी अल्फाज रह जाएंगे वो यही 15 होंगे। यानी कि अगर आप जी वैसे काउंटिंग करते हैं, टोटल 29 हर्फ हैं। उनमें से हमने ये 6 और 6 12 अल्फाज ये निकाल दिया, एक ये और दूसरा बा निकाल दिया, 13 अल्फाज निकाल दिए। तो बाकी जो 15 अल्फाज बचे, वो जो है वो हमारे इख्वा लेटर्स हैं। और मैंने आप जी लोगों को हाँ बताया था कि एक आप जुमला अगर इस तरीके से याद कर लें, जिस तरह से मैंने ये आपको इस वक्त सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। तो सजद, ये तौ सौ जीम और दाल, इसी जी तरीके हाँ से दाल जे सीन शीन, यानी कि आप इसको डेफिनेटली जो अरबी हमने अभी मखारिज पढ़े हैं, इस तरह से आप इनको पढ़ सकते हैं। फिर सौ दौद तौ ज़ौ फ़ा और क़ाफ
اور اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو سیم لیٹرز تھے جیسے زال زے سین شین سی اور سواد زواد، ان کو اس طرح سے آسانی سے یاد کر لیں، اور پھر تزفق ایک ورڈ سا بنا دیا تھا، تو اس طرح سے یہ تھوڑا سا مجھ کو محسوس ہوا تھا کہ یہ آسانی سے یاد ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ حروف اخفا کو یاد کر سکتے ہیں. سسٹر جی عزیز، آپ یہ پلیز ریپیٹ کر سکتی ہیں جو یہ پورا اصول ابھی بتایا؟ سر اس میں جو ہے نا وہ حروف یرملون اور حروف حلقی اور اس کے علاوہ وہ اقلاب بے اور اس کے ساتھ الف جو ہے نا استعمال نہیں ہوتا. ان کو چھوڑ کر باقی جو ہیں وہ حروف اخفا ہیں. اور اس میں آپ نے بتایا کہ حروف اخفا جو ہیں تسجد اور زال زا سین شین صاد زاد داد بلکہ اور تازہ تزف اور تب. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ان کا تھوڑا سا وہ بنایا. آلرائٹ، تو بالکل آپ نے یہ صحیح بتایا، حروف اخفا ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ بھی ویسے اگر اپنا ہینڈ ریز کر لیں تو بہتر رہے گا. سر پھر کوئی مشکل سوال آ گیا تو مشکل ہو جائے گی. چلے آپ کوئی مجھ سے بات سوال پوچھ لیجیے گا. نہیں، کوئی ایسی بات پوچھ نہیں ہے. لیجیے تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں. آلرائٹ جی، نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے کر لیتا ہوں. ادغام شفوی، جی وہ جو میم کا قانون ہے، جی جی بالکل وہی. میم 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 ساکن کے بعد اگر میم میم مشدد آ جائے تو گناہ کریں گے اور ادغام شفیہ ہو. اب وہ جی 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 بتائیے بتائیے. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد میم مشدد یعنی میم پہ شد آ جائے تو گناہ بھی کریں گے اور ادغام کریں گے. اس میں اصول ذہن میں رکھیے گا. میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے، اچھا، میم ساکن کے بعد اگر اگر دوسری میم آ دوسری میم، جائے تو میم ساکن میں ہم ادغام شفوی ہوگا. اچھا، اس جی کو اس طرح سے تھوڑا سا یاد کر لیں کہ بیسکلی میم جو ہے جی شفوی حروف شفویہ ہے، یعنی کہ وہ جی حرف ہے جو کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اس کو جی یاد کرنے کے لیے یہ اچھا نام جو ہے وہ دیا گیا تھا. تو جی ادغام شفوی میں جی میم جی ساکن کے قاعدے میں جو جی اصول تھا، جی اس میں 3 رولز تھے. ایک ادغام شفوی ہے، ایک جی اشفاء شفوی ہے، اور ایک جی اظہار شفوی ہے. جی ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے گی اس کے بعد تو وہ جی ادغام شفوی ہوگا. اور اس کا جی مطلب کیا ہے کہ میم کو ہم غنہ میم کریں کے گے، ساتھ ہاں جی گنہ بھی کریں گے اور ملائیں اس گے کو یعنی ملائیں داخل اور ملانا. جی ملائیں گے، داخل کریں گے. ادغام کا داخل کر مطلب ہی داخل ملانا ہے. کر جی. جی ہاں. اس کے بعد اخفاء شفوی کا قانون بھی آپ اگر بتا دیں. اخفاء سے ہی میم، ظاہر ہے. جی میم ساکن کے بعد اگر لفظ با آ جائے تو ٹھیک ہے، اکفا کریں گے اور آواز چھپا کر گناہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا قانون بھی اگر آپ بتا دیں جو کہ اظہار شفوی ہے. اظہار شفیع میں تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی ساری جو حروف تہجی ہے وہ آ اس جائیں میں گے، جو ہے وہ اظہار کریں. اظہار کریں گے، یعنی کہ غنہ نہیں ہوگا. اچھا، گناہ نہیں. اب آپ لوگ کو میں دوبارہ سے یہ ریپیٹ کرتا ہوں. ہمارے پاس جو میم ساکن والا لیسن تھا، اس میم ساکن والے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمارے پاس 3 اصول تھے. ان 3 اصولوں میں سے ایک جو تھا وہ ادغام شفوی تھا، دوسرا اخفاء شفوی تھا، اور تیسرا اظہار شفوی تھا. یہ 3 اصول پہلے ذہن میں رکھیں گے. اور یہ بہت ہی آسان ہے. اس میں کرنا کیا تھا کہ اخفاء شفوی جو تھا، بلکہ پہلے ادغام شفوی جو ہم نے ڈسکس کیا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے گا تو ہم جو ہے وہ میم کو غنہ کریں گے اور ساتھ ملائیں گے بھی، اور جو ہے اس کو ہم ادغام شفوی کہیں گے. اس کے بعد اخفاء شفوی میں کیا تھا کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے گا تو ہم اس کو غنہ کریں گے میم کو، اور اس کو بھی یعنی کہ یہ 2 حروف جو ہیں میم ساکن کے بعد میم آ جائے اور با آ جائے تو غنہ ہوگا. اور تیسرا اصول جو ہوتا ہے اظہار شفوی، اس میں تمام کے تمام جو ہمارے کوئی بھی باقی لیٹرز اگر آ جائیں گے تو وہ جو ہیں غنہ نہیں ہوں گے. اس وجہ سے اس کو اظہار کہا گیا. آپ میں سے تمام لوگ جو ہیں اگر ان کو یہ اصول ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر میں ریپیٹ کروں. کریے پلیز. سر میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ہم اس میں غنہ کریں گے اور اس میں ایک تو غنہ کریں گے اور جی ادغام کریں گے. ادغام شفوی ہے یہ.
یعنی میم کے ساتھ میم کی آواز کو ملائیں گے اور درمیان میں غنہ بھی کریں گے. اور اگر میم ساکن کے بعد بے آ جائے، با آ جائے، تو ہم اس میں اخفا کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں غنہ بھی کریں گے، اور باقی سب کے ساتھ جو ہے اظہار کریں گے. یعنی ہم آواز جس چھپا طرح اس میں نہیں چھپانی، باقیوں میں اخفاء شفوی میں تو ہم نے چھپانی ہے، لیکن اس میں نہیں چھپانی. بے کی آواز کے ساتھ جو ہے اخفاء ہوتا ہے، وہاں پہ ہم نے غنہ بھی کرنا ہے اور اس کو چھپانا بھی ہے. تو اس میں باقی میں ہم نے نہیں چھپانا، بے با اور اس کے علاوہ میم کے میم. علاوہ جی اور کوئی حرف آ جائے میم ساکن کے بعد تو ہم نے وہاں پر اظہار کرنا ہے. جی، آپ تمام لوگوں کو یہ اصول یاد ہو گیا؟ جی سر. اور بھی Alright. کسی سے پوچھ لیں، پورا کلیئر ہو جائے گا سب کو. میرے خیال میں آسان اصول ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں صرف ہم نے میم کے بعد میم کو ذہن میں رکھنا ہے اور میم ساکن کے بعد با کو ذہن میں رکھنا ہے. ان دونوں میں ہم نے سر وہ کیا کرنا ہے؟ جی تو پلیز. ہم نے وہ جو پیچھے نون ساکن کے اصول پڑھے ہیں نا، اس کے جی. بعد جو ہے نا یہ والا اس سے ریلیٹ کریں گے تو پھر ایزی ہو جائے گا. یس صحیح ہے. نون ساکن کے جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں ہم نے پڑھا نا گام اور اکفا، یہ ساری چیزیں، تو اس میں جو ہے نا جب اس کو ذرا دھیان سے پڑھ لیں گے نا تو یہ تھوڑا ایزی ہو جائے گا. صحیح. چلیں سسٹر عظما، آپ ایسا جی کریں، سر. مجھے کائنڈلی اگر آپ یہ بتا دیں کہ جو ہم نے ابھی نون ساکن اور تنوین کے اصول پڑھے تھے، ہم نے اخوا کو پڑھ لیا، ہم نے اس میں اظہار کو پڑھ لیا، اب آپ مجھے ادغام اور اقلاب کا جو قانون ہے وہ بتا دیں. سر ادغام کے معنی ہے ملانا، دو جی. حروف کو ملا کر پڑھنا ادغام کہلاتا ہے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون میں کوئی حروف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے. بالکل صحیح. صحیح ہے سر. جی بالکل صحیح ادغام کی بتایا. دو قسمیں ہیں، غنہ کے ساتھ ادغام اور ایک بلا غنہ یا بغیر غنہ ادغام. ادغام کی آپ غنہ نے کے کیا بتایا؟ دو سر قسمیں دو صحیح بتائیں قسمیں گے ہیں آپ نے. جی، دو بالکل ٹائپس ہیں کہ غنہ ٹھیک ہے. کے ساتھ ادغام جس میں ہم غنہ کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا نا ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ہم اس میں غنہ کرتے ہیں. ہم. ٹھیک ہے. اور پھر اخفاء شفوی میں بھی یہی بتایا تھا کہ حروف با کے بعد میم ساکن میں اخفاء شفوی بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور کون سے ٹھیک ہے. دو حروف آئیں گے جب غنہ نہیں ہوگا؟ حروف با اور میم کے علاوہ جتنے بھی سارے حروف ہیں ان سب میں غنہ نہیں کریں گے. اچھا نہیں، ابھی آپ پہلے جو ہے ادغام بتا رہی ہیں، اس میں با تو ہے ہی نہیں نا، جی اس میں حروف اس میں تو یرملون ہے. حروف یرملون ہے، یا جی ان میم. حروف. جی سر اس میں یا، میم، واو اور نون کے ساتھ تو غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. جیسے میں جی یقولون. ٹھیک ہے. صحیح ہے سر. اور پھر جی جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام را میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں غنہ کے بغیر ادغام ہوگا. بالکل صحیح ہے. جی صحیح لام ہے اور را. سر. را. جی اور آپ نے صحیح پھر اقلاب ہے. اقلاب کے لغوی معنی ہے بدلنا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر اخفا اور غنہ کریں گے. صحیح آپ نے بتایا. جیسے مم بخیلا، ٹھیک ہے. تو اس کو میم سے بدل کر ہم آواز کو میم سے بدل کر اخفا اور غنہ کریں گے، یعنی با میں تبدیل ہو جائے گا. مطلب با با کی ساؤنڈ جو متحرک ہے ہو جائے گا. جی وہ وہ. متحرک ہو جائے گی. جی اور میم کی ساؤنڈ جو ہے وہ با کی مطلب جگہ پہ میم کی میم ساؤنڈ آ جائے گی. جی میم کی ساؤنڈ ہو جائے گی اور نون کو جو ہے ہم غنہ اور اخفا کریں گے. جی آپ میں سے کوئی اور یہ اصول ریپیٹ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی والنٹیئر. ادغام اور اقلاب کا اصول. جی احمد آئی ڈی سے آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. جی سر. جی ادغام کا ادغام اور مطلب ہے اقلاب. داخل. جی ادغام کا مطلب ہے داخل کرنا یا ملانا. ادغام لفظ بنتا ہے یا، را، میم، لام، واو، نون. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی لیٹر آ جائے کوئی تو ادغام ہوتا ہے، غنہ بھی کریں گے، ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں داخل بھی کریں گے. جیسے میں یقولوں. لام اور را جو ورڈ ہیں اس کے اندر غنہ نہیں ہوگا لیکن ہم ادغام ضرور کریں گے اس میں، لیکن غنہ نہیں کریں گے. اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، یعنی کہ نو ساکن اور تنوین کے بعد اگر ہر با آ جائے تو با کو میم سے بدل لیں گے اور غنہ بھی ہوگا. جیسے میم بعدی. بالکل صحیح آپ نے کہا.
آپ لوگوں کے سامنے اس وقت اسکرین آ رہی ہے، آپ اس پہ اگر غور کریں گے تو یہاں پہ یہ اصول جو ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ تمام اس کو غور سے دیکھیے گا۔ پہلا اصول ہے ادغام کا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حروف یرملون جو ہے وہ مینشن ہوئے ہیں، اور اس نے بتایا ہے کہ جس طرح سے ابھی سسٹر نے بتایا تھا کہ لام اور را کے علاوہ جو ہیں جو باقی حرف ہیں جیسے نون واو میم اور را جو ہیں اس میں ہم غنہ کریں گے لام اور را کے علاوہ، اور ادغام will be done without غنہ and in the case of the other four letters ادغام will be done with غنہ، یعنی کہ لام اور رام جو ہے اس میں غنہ نہیں ہوگا لیکن ادغام ہوگا، اور ادغام میں کیا کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ملا کے جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ اور اس کی اگر میں اگلی سلائڈ پہ آتا ہوں، آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا اس وقت ہمارے پاس ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں۔ اب نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے اس وقت پہلے ورڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یا آ گیا، تو ہم نے من یقولو یعنی اس کو ہم نے ساتھ اس کے ملا دیا من یقولو، اور یہاں پہ میں نے شاید تھوڑا زیادہ لمبا کر دیا، لمبا نہیں کرنا تھا، اور اس کو ہم نے اخفا بھی ساتھ کرنا ہے۔ اور اس میں ہم نے ایک اگلی چیز جو آپ اگلے ورڈز کو بھی دیکھ لیں اس طرح سے کہ نون ساکن کے بعد واو آ گیا ہے، حروف یرملون ہے، تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ ملا دیں گے، اور میو ورکل جنتی اس طرح سے ملا کے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اقلاب کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اقلاب میں نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے گا تو اس کو ہم نے میم کی ساؤنڈ سے تبدیل کر دینا ہے، اور اقلاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ بدل دیں۔ تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ میم بعدی، تو اس وقت میم کے اوپر نون ساکن کے اوپر ایک چھوٹا سا میم جو ہے آپ کو وہ بھی نظر آ رہا ہوگا، تو یہ بھی ہمارے پاس جو اجمی مصحف ہوتے ہیں اکثر موجود ہوتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ہماری کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی، آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔